नाज़रीन, प्रोग्राम आज की बात के साथ में हूं इम्तियाज मीर। मुल्क के अंदर एक बड़ा सियासी बहरान पैदा किया है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने। वो जो कहते थे मैं आखिरी गेंद तक लड़ूंगा, आखिरी गेंद तक खेलूंगा, आज आप असेंबली के अंदर जो हालात देखें, हम हैं आइन के साथ, हम हैं जमहूरियत के साथ और हम हैं पार्लियामेंट के साथ। आइन शिकनी हो रही है और जिस तरह सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तौहीन अदालत भी हो सकता है अगर आज के दिन वोटिंग नहीं हुई। गवर्नमेंट बार बार खत का जिक्र, बार बार साजिश का। ये कैसी साजिश थी जो बाहर से की गई इमरान खान के खिलाफ? इमरान खान ने ऐसा कौन सा काम किया है जो अमेरिकन उसके खिलाफ साजिश कर रहे हैं? कभी इंडिया की तारीफ हद से ज्यादा अगर नवाज शरीफ साहब कहे तो उनको मुख्तलिफ ताने दिए जाते हैं और पूरी अपोजिशन इस साजिश में है, नो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस में। सुप्रीम कोर्ट का क्लियर फैसला है कि आज के दिन वोटिंग होनी थी और वोट करवाना था स्पीकर साहब को। अगर नहीं होगा तौहीन अदालत होगा, आइन शिकनी होगी और ना अहल भी हो सकते हैं। मुझे स्टूडियो में ज्वाइन किया है मोहतरम जनाब बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, नून लीग के रहनुमा हैं। सर मैं आपको वेलकम करता हूं अपने सर। मेरे साथ मोहतरम जनाब एडवोकेट रजा मुराद चाचड़ साहब, रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, एडवोकेट भी हैं, मैं आपको भी वेलकम करता हूं। ब्रेक का टाइम हो गया है, ब्रेक के बाद आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन, स्टूडियो में मेरे साथ हैं बैरिस्टर राजा अंसारी साहब, एडवोकेट रजा मुराद चाचड़ साहब भी हैं। सर किस तरह सूरत हाल? आज पूरा दिन, आज तो वोटिंग करवानी थी, जो फैसला सुप्रीम कोर्ट का हुआ है उसी पे अमल करना था। अगर नहीं करते तो ये तो तौहीन अदालत है, आइन शिकनी है, ना अहल भी हो सकते हैं। क्या कहेंगे? शुक्रिया मीर साहब। देखें, इशू ये है कि हम तो पहले दिन से ये मौक़िफ़, मैंने तो काफ़ी दफ़ा आपके प्रोग्राम के तवस्सुत से भी ये बात करता आया हूँ कि जब आप मोहम्मद शाह रंगीले जैसे लोगों को मसनद इक़्तिदार पर बिठा देंगे तो फिर आप क्या तवक्को रखेंगे कि वो आइन और कानून के मुताबिक हुकूमत को चलाएंगे या वो इसी तरह जगलिंग करेंगे जिस तरह वो आज कर रहे हैं। बुनियादी तौर पर इमरान खान इस वक्त मैं समझता हूँ कि एक नफ्सियाती मरीज़ बन चुका है और उसने गुज़िश्ता 3 साल से, 3.5 साल से जिस तरह हुकूमत की है और जिस तरह पाकिस्तान की मईशत का बेड़ा गर्क किया है, पाकिस्तान के तमाम इदारों का बेड़ा गर्क किया है, मुल्क का मजमूई तौर पर बेड़ा गर्क करने जा रहा है और जिस तरह की वो ज़बान इस्तेमाल करता रहा है, आपने देखा कि वो शख्स जो ये कहता था कि मैं एनआरओ नहीं दूंगा, आज खुद एनआरओ मांग रहा है। आज कह रहा है कि मुझे जाने दें, मेरे ऊपर केसेस ना करें, तो मैं अदम एतमाद की जो वोटिंग है वो कराने के लिए तैयार हूं। तुम कैसे नहीं कराओगे? सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का हुक्म है और आपको यह बात नॉलेज में होनी चाहिए कि अगर कोर्ट के ऑर्डर के बाद अगर आप उसको इंप्लीमेंट नहीं करते तो आपके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट लगेगी और जिसकी सजा जो है वो आप भुगतने के लिए तैयार हो जाएं। आप नाअहल भी हो सकते हैं, लेकिन हम ये समझते हैं कि पाकिस्तान के अवाम इस वक्त सब देख रहे हैं। सब नंबर 1 पाकिस्तान के लोग इस तमाम मामले में कोई भी गैर आईनी इकदाम किसी भी जानिब से कबूल नहीं करेंगे। नंबर दूसरी बात है कि वो इमरान खान को एक लम्हे के लिए भी इक़्तिदार में देखना नहीं चाहते हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने ये वाज़े तौर पर अहकामात जारी कर दिए हैं। लेकिन उससे पहले ही इमरान खान इखलाकी तौर पर, आईनी तौर पर, कानूनी तौर पर, सियासी तौर पर अक्सरियत खो चुके हैं। उनके पास अक्सरियत ही नहीं है, वो अहल ही नहीं है कि वो पाकिस्तान के वजीर आजम बने। भाई जबरदस्ती में वजीर, कल को मैं कहना शुरू कर दूं, चाचड़ साहब कहना शुरू कर दें कि भाई हमें तो वजीर आजम बनना है, मैं कुर्सी पे जाके बैठ जाए, कोई तस्लीम करेगा? ये इस वक्त इसी तरह है कि कोई आम शख्स वजीर आजम की कुर्सी पर चढ़ के बैठ जाए और जिद करे और लोग तमाशा देखते रहें। पाकिस्तान के इदारे, पाकिस्तान के तमाम जो लोग हैं वो तमाशा देखते रहें कि जी वो वजीर आजम बन गया है, हम क्या करें, उसको नहीं उतार सकते क्योंकि उसके पास सादा अक्सरियत भी नहीं रही है इस वक्त, उसके अपने लोग उसको छोड़ के चले गए हैं। बाकी ये बातें करना कि जी हमें जो है वो लोग बिक गए हैं और लोगों की मंडी लगी है, तो भाई उस वक्त आप कहाँ थे जब सेनेट चेयरमैन की इलेक्शन हो रही थी? उस वक्त तो आप कह रहे थे कि लोगों ने ज़मीर का वोट दिया है। यानी आप अपनी हुकूमत में ही जितने इल्जामात आप अपने लगाते रहे अपोजिशन के ऊपर, वो सारी खामियां आपके अपने अंदर हैं। तो सर ये जो डिले कर रहे हैं, ये चाहते हैं ना वोटिंग ना हो,
کل تک لے جائیں کچھ ایسی چیزیں جس طرح اسد قیصر صاحب کے حوالے سے کہا جا رہا ہے, جو ذرائع ہیں ابھی تک کنفرم نیوز نہیں ہے, کچھ چینل کنفرم کے طور پہ چلا رہے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں نہیں میں نہیں کروں گا. میں 30 سال کی ایک طرف دوستی ہے, دوسری طرف آئین ہے پاکستان کا, سپریم کورٹ کا تو فیصلہ. یہ دیکھیں نا, یہ بھی ہونا تھا کہ یہ لوگ جو ابھی 5-6 دنوں سے مسلسل اپوزیشن کو, عوام کے منتخب نمائندوں کو غدار کہتے آ رہے تھے, آج وہ خود پورا ملک دیکھ رہا ہے, پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ وہ آئین پاکستان کے غدار ہونے جا رہے ہیں. آج وہ عدلیہ کے غدار ہونے جا رہے ہیں, آج وہ ملک کی اساس کے غدار ہونے جا رہے ہیں. آج لوگ دیکھ رہے ہیں, یہ تماشا پورا پاکستان دیکھ رہا ہے ٹیلی ویژن اسکرین کے تھرو کہ یہ خود آج آئین سے غداری کرنے جا رہے ہیں. جب آپ کو الیکشن کروانا ہے اور آپ نو کانفیڈنس موشن جب آپ ووٹنگ کے لیے طے ہو جاتا ہے تو اس کے بعد آپ کو کوئی دوسری چیز ایجنڈا پہ رکھنی ہی نہیں ہے. آپ آئینی طور پر باؤنڈ ہیں کہ آپ اس پہ الیکشن کروائیں اور پھر اس کا جو بھی نتیجہ نکلے, لیکن آپ الیکشن سے بھاگ رہے ہیں. نمبر 1 بات یہ تو سب کو ظاہر ہو گیا کہ الیکشن ہار رہا ہے, یہ اپنی اکثریت نہیں رکھتا, یہ وزیر اعظم کی جو کرسی ہے وہ نہیں سنبھال سکے گا. لیکن دوسری بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ ساتھ جو ہٹ درمی دکھا رہے ہیں, یہ آئین پاکستان سے غداری کر رہے ہیں. ایڈوکیٹ صاحب, عمران خان صاحب بار بار کہہ رہے ہیں کہ اپوزیشن جو ملی ہے میرے خلاف سازش کر رہی ہے, سازش کے پیچھے فورن فورسز ہیں, امریکہ ہے, سب کچھ ہے, تبھی ووٹ آف نو کانفیڈنس آیا ہے اور ہمیں سنا نہیں گیا, ہمیں مایوسی ہوئی عدالت کے فیصلے سے, بڑی چیزیں کہی جا رہا. آپ کیا کہیں؟ بڑی مہربانی امتیاز صاحب آپ کی, شکریہ. کچھ نہیں ایسا, ایک جھوٹی کیبل کو لے کے انہوں نے اتنا پروپوگنڈا کریٹ کیا ہے. ابھی یہ چورن بیچنا بند کریں, یہ چورن بیچنا بند کریں کہ فورن فنڈنگ ہوئی ہے, یہ ہوا ہے. عام آدمی ابھی آپ کو دیکھنا نہیں چاہتا. جمہوریتیں, قوتوں نے آپ کو مسترد کر دیا ہے, پاکستان کی جمہوریت نے آپ کو مسترد کر دیا ہے. ہاں, اگر یہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ بھئی فورن ایک کانسپریسی کے تحت ہمیں اتارا جا رہا ہے, تو بھائی جان موحد یوسف کون ہے؟ آپ کا سیکرٹری رہا ہے. موحد یوسف کون ہے؟ حفیظ شیخ صاحب کون ہے؟ ندیم بابر صاحب کون ہے؟ ثانیہ نشتر کون ہے؟ شہباز گل کون ہے؟ اگر یہ سب یو ایس اے کے ہیں, اگر آپ کے خلاف ہو رہی ہے تو ان کو آپ کیوں بٹھا کے بیٹھے اپنے ساتھ؟ یہ آپ کے ساتھ ابھی کیوں ہیں؟ کچھ نہیں ہے. ایک بچہ جیسے کوئی ضد کر رہا ہے, جیسے انصاری صاحب نے بھی کہا کہ ہر کوئی آ کے کہہ دے, ضد پکڑ لے کہ بھئی میں پرائم منسٹر ہوں. یہ پرائم منسٹر نہیں رہے, ہی از اے فارمر پرائم منسٹر ناؤ. یہ پرائم منسٹر نہیں رہے. اور مجھے بڑا دکھ ہوا آج وہ قیصر صاحب کہہ رہے ہیں کہ میری وفاداری, ایک لفظ سیاست میں بڑا اہم کردار ہوتا ہے لفظ کا. وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میری وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے. بھائی جان آپ کی وفاداری عمران خان کے ساتھ ہے, لیکن آئین پاکستان کے ساتھ نہیں, عدالت پاکستان کے ساتھ نہیں ہے. اب سپریم کورٹ آف پاکستان کی وفاداری پہ بات آ گئی تو آپ عمران خان کی وفاداری کی بات کر رہے ہیں. بہت ہی سنجیدہ ماحول ہے. ایک پولیٹیکل کرائسس پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں نیازی صاحب, ایک پولیٹیکل ڈینٹ پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور جو یہ عمل ہوا ایسا, جو یہ کرنا چاہتے ہیں, جو یہ ڈینٹ پیدا کرنا چاہتے ہیں, اس کے اثرات بہت لمبے جائیں گے, بہت دور تک جائیں گے. انصاری صاحب جس طرح کہہ رہے ہیں کہ اس کے دورس نتائج, ابھی بھی اسی ٹائم بھی جو ہم شو کر رہے ہیں لائیو, اسی ٹائم بھی تو سسٹم کو تو خطرہ ہے. جس طرح بلاول بھٹو زرداری صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان چاہتے ہیں کہ مداخلت ہو, کیا کہیں گے؟ دیکھیں, سب سے پہلی بات یہ ہے کہ وہ مداخلت اس لیے چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس بات کا ڈر ہے کہ اگر شہباز شریف صاحب حکومت میں آتے ہیں, چونکہ مسلم لیگ نون کے ساتھ ان کی ایک دشمن والی پالیٹکس رہی ہے, تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کے وزیر اعظم بننے سے, یا جو خبریں آ رہی ہیں کہ رانا ثناء اللہ شاید وزیر داخلہ بن جائیں گے, تو جو کچھ جس طرح انہوں نے ایک انتقامی سیاست کی ہے, اب ان کو ڈر ہے کہ میرے خلاف بھی وہ انتقامی سیاست نہ ہو جائے, کیونکہ ان کو پتا ہے کہ انہوں نے کیا کیا جرم کیے ہیں اور وہ اب NRO مانگ رہے ہیں. بنیادی طور پر ان کو ایک چیز سمجھ میں آنی چاہیے کہ مسلم لیگ نواز یا پیپلز پارٹی کی سیاست اور PTI کی سیاست میں دن رات کا فرق ہے. کبھی بھی شہباز شریف صاحب نے یہ نہیں کہا کہ ہم آئیں گے تو ہم انتقامی سیاست کریں گے, یا ہم نے کبھی ان کو کوئی دھمکی نہیں لگائی کہ تمہیں جیل میں ڈال دیں گے, جس طرح یہ کرتا آ رہا ہے. ہماری اس وقت فوکس ہے کہ ہم جون میں بہترین سے بہترین بجٹ دیں, ہم کسی بھی طرح پیٹرول جو کرائسس ہے ملک میں اس کے اوپر قابو پائیں, ہم پاکستان کی معیشت کو سہارا دیں. ہم چاہتے ہیں کہ آئندہ الیکشنز کے حوالے سے ریفارمز کریں تاکہ جو آنے والے الیکشنز ہیں وہ صاف اور شفاف ہوں. لہٰذا ہماری اس بات پہ کوئی یقین نہیں ہے, اور ہم بھی ویسے بھی ہم معاف کرنے والے لوگ ہیں. ہم تو یہ کہہ ہی نہیں رہے کہ بھائی ہم انتقامی سیاست کریں گے. آپ کو خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ آپ کے خلاف کوئی انتقامی سیاست ہوگی. آپ برائے مہربانی
سیٹ چھوڑیں اور آئین کو راستہ دیں کہ آئین اور قانون اور پارلیمان جو ہے وہ سپریمیسی اس کی برقرار رہے اس ملک کے اندر. باقی آپ جو یہ جو خوف ہے یہ اس خوف کی علامت ہے کہ اب آپ ایک اس نہج پہ ملک کو لے کے آ رہے ہیں کہ خدا نہ خواستہ ملک میں مارشل لا نافذ ہو جائے. آپ چاہتے ہیں کہ اس ملک میں تیسری قوت آئے جو اس ملک کے آئین کو سبوتاج کرے اور پھر 12-15 سال تک یہ قوم بھول جائے, جمہوریت کو ترس جائے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اس طرف ملک کو نہ لے جائیں. اگر اس ملک میں کوئی بھی غیر آئینی قدم ہوا تو اس کا ڈائریکٹلی ذمہ دار جو ہو وہ عمران خان اور پی ٹی آئی ہوگی. اور یہ سب لوگ جو پی ٹی آئی میں بیٹھے ہوئے ہیں نا, یہ اپنے آپ کو بری ذمہ نہ قرار دیں. وہ پھر وہ اسد عمر صاحب ہوں, وہ اسد کیسر صاحب ہوں, یا وہ فواد چودھری ہو, یہ سب قومی مجرم ہوں گے. اور پھر جب کبھی بھی جمہوریت بحال ہوئی ان سب کے اوپر غداری کے مقدمے چلیں گے. برسل صاحب, آپ نے جو ایک چیز کہی کہ ایک تو گورنمنٹ چاہتی کیا ہے کہ اس کو ڈیلے کرے, کچھ ڈیز بائی کرے, پھر بھی تو بچیں گے تو نہیں. ان کی جو کیلکولیشن ہے یا کچھ ایسی چیزیں, آج نہیں تو کل ہوگا, کل نہیں پرسوں ہوگا, ان کو جانا تو ہے. گورنمنٹ جس طرح کریں, آپ اخلاقی جواز بھی کھو بیٹھی ہے. میر صاحب یہ ڈیلے نہیں کرنا چاہ رہے. دیکھیں نا, یہ کوئی اتنے بھی معصوم بچے نہیں ہیں, ان کو سب سمجھ میں آ رہا ہے. ان کو پتا ہے کہ یہ اب گیم ہار چکے ہیں, ان کو پتا ہے کہ ان کی اکثریت نہیں رہی. یہ اب یہ چاہ یہ رہے ہیں کہ ہم اس ملک کو, یہ جو کہتے ہیں نا کہ بیرونی سازش ہوئی, بیرونی سازش, سب سے بڑی سازش تو پی ٹی آئی اور عمران خان خود ہے اس ملک کے خلاف. اور وہ کیونکہ وہ ان کی پلاننگ جو تھی وہ اس ملک کو اور زیادہ معاشی طور پر ختم کرنے کی تھی, اور زیادہ معاشی طور پر اپاہج کرنے کی پلاننگ تھی. اور چونکہ وہ بالکل بیچ میں وہ چھوڑ کے جا رہے ہیں, تو اب وہ چاہ رہے ہیں کہ ہم اپنے عمل سے اس ملک کے اندر ایسا آئینی بحران کریٹ کر لیں. اب دیکھیں نا ہماری سرحدوں کی کیا پوزیشن ہے. چند دن پہلے ایک سونک میزائل جو ہے وہ پاکستان کی سرزمین پہ آیا ہے انڈیا کی طرف سے. جس ملک کی طرف سے حملہ ہوا ہے اور ایک میزائل آیا ہے ہمارے پاس, جو ملک ہماری فضائی سرحدوں کی خلاف ورزی کرتا رہا ہے 4-5 دن پہلے تک, اس ملک کے لیے کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ اس کی خارجہ پالیسی تو بڑی خوددار خارجہ پالیسی ہے. وہاں کے جو لوگ ہیں وہ بڑے خوددار لوگ ہیں. اگر یہ نواز شریف کہتا تو کہتے جی مودی کا یار ہے. آج وہ کیوں یہ کہہ رہا ہے؟ یہ صرف اس لیے کہہ رہا ہے کہ وہ چاہ رہا ہے کہ پاکستان کو اتنے کرائسس میں ڈال دے تاکہ خاکم بدہن یہ ملک تباہ و برباد ہو جائے. ایڈوکیٹ صاحب, آپ کی طرف میں آؤں گا. جس طرح ابھی بھی سپریم کورٹ کا اجلاس چل رہا ہے, آپ کو بھی پتا ہے, مجھے بھی پتا ہے, بار بار وقفے آ رہے ہیں, بار بار تقاریر ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے. ایک لیٹر کی کہانی تھی, یہ تھریٹ لیٹر کہا جاتا تھا, ایک اس کو بنایا گیا, سب کچھ ہوا, ہر چیز ہوئی. یہ تو گورنمنٹ چاہتی تھی اگر کچھ لوگ باہر نکلے ہم حکومت چھوڑ دیں گے. آج تو اتنی بری اپوزیشن خلاف ہے, لوگ احتجاج کر رہے ہیں. ایک آئینی طریقہ تھا, جمہوری طریقہ تھا, نو ووٹ آف کانفیڈنس, اس کو لایا گیا ہے. پھر حکومت چاہتی کہ جس طرح بیرسٹر صاحب کریں ٹکراؤ والی صورتحال, سسٹم چلا جائے. کیا کہیں گے؟ ایک ضد پہ آپ پارلیمنٹ کو نہیں چلا سکتے, آپ پاکستان کو ضد پہ نہیں چلا سکتے. دیکھیں ٹینڈنسی بہت ضروری ہے پاکستان کی سیاست میں, اور ڈیموکریسی میں تو ہونا چاہیے. دیکھیں آج وہ این آر او مانگ رہے ہیں, آج وہ رو رہے ہیں, گڑ گڑا رہے ہیں, این آر او دے دیں. اگر کوئی کیسز نہیں ہوں گے, بھئی انتقام کی سیاست نہ پیپلز پارٹی نے کبھی کی ہے, نہ وہ کریں گے, نہ کوئی کرے گا. جو جمہوری قوتیں ہیں وہ کبھی بھی انتقام نہیں رکھتی ہیں. انہوں نے کیے ہیں انتقام, نا انہوں نے انتقام کیے ہیں. انتقام کر ایک ادارے کو انہوں نے یوٹیلائز کیا, استعمال کیا. 3.5 سال تک کسی اپوزیشن لیڈر پہ, کسی اپوزیشن کے ممبر پہ, اراکین پہ کوئی کیس ثابت نہیں ہوا, یہ نہیں رکھ پائے. لیکن آج تک یہ اس ادارے کو یوٹیلائز کرنا چاہتے. ابھی ان کو اپنے خوف ہیں, ابھی ان کو اپنے تھریٹس ہیں, ابھی ان کے ڈر ہیں. انہوں نے بھی تو بلنڈرز کیے ہیں نا. کیا رنگ روڈ اسکینڈل باہر نہیں آئے گا؟ جب حکومت آئے گی, جب آفیسز کھلیں گے, جب باتیں سامنے آئیں گی, جب پیپر چلیں گے, تو ان کے بھی کالے چٹھے کھلیں گے. آج ان کے اپنے طوطے بول رہے ہیں, ہم نہیں بول رہے, ان کے اپنے طوطے بول رہے ہیں کہ انہوں نے اداروں کو استعمال کیا ہے. انہوں نے علیم خان نے کر دی پریس کانفرنس کے خلاف, انہوں نے بتایا کہ بھائی پہلا نوٹس آ گیا, دوسرا نوٹس آ گیا, تیسرا نوٹس, حالانکہ میں کبھی ممبر رہا ہی نہیں تھا, کبھی میں نے کوئی پبلک سیٹ سنبھالی ہی نہیں تھی, پھر بھی یہ آ گئے. مجھے لگتا ہے عمران خان کو کوئی مینٹل ڈس آرڈر کا مسئلہ ہے, وہ مینٹل ڈس آرڈر میں ہے, اس سے باہر آنا چاہیے ان کو. یہ ایسی حرکتوں سے یہ پاکستان کو نہیں چلا سکتے, یہ پاکستان کی ڈیموکریسی کے لیے بہت ہی نقصان. صاحب لگ ایسے رہا ہے کہ ایک ضد والا ماحول بھی ہے. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں جاؤں گا نہیں اس طرح, میرے خلاف پوری سازش ہوئی ہے. یہ سارے لوگ, پہلے آپ کو بتا تھا احتجاج سے پہلے کہا جاتا تھا نہ آپ لانگ مارچ کر سکتے ہیں, نہ پیپلز پارٹی لانگ مارچ کر سکتی ہے, نہ کبھی ایک ساتھ بیٹھ سکتے ہیں. آج کہہ رہے ہیں کہ باہر کے لوگوں نے ان کو ساتھ بٹھایا, بڑی ہنسی بات آتی ہے. دوسرا کہہ رہے تھے نو ووٹ آف کانفیڈنس سے کبھی نہ آئیں گے, کبھی ایسا ماحول بنے گا نہیں. اب جب بن گیا ہے
اب چاہتے ہیں کہ اس کرائسس سے نکلنے کا کوئی راستہ تو ہے نہیں. اس طرف عدالتیں ہیں, نااہلی ہے, توہین عدالت ہے. دوسرا, اس ڈیلے کرنے سے سسٹم, جمہوریت, پارلیمنٹ کمزور نہیں ہو رہی؟ دیکھیں, سب سے بنیادی بات یہ ہے کہ اگر آپ آئین کے خلاف, آئین کے اوپر نہیں چلیں گے تو دوسرا راستہ کیا ہے؟ آئین کی خلاف ورزی, آئین سے بغاوت, یہی راستہ ہے نا دوسرا. یا تو آپ آئین پہ چلیں, یا تو آپ آئین کے مطابق ووٹنگ کروائیں, یا تو آپ سپریم کورٹ کے فیصلوں کو منع اور تسلیم کریں. آپ کل آپ قوم سے عدیل احمد صاحب پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, ان کو یاد نہیں آ سکے, اب وہ بھی ٹیلی فون لائن پہ ہیں. آپ کو ویلکم کرتا ہوں اپنے شو میں. بہت شکریہ جی میر صاحب, میں بس آپ کے پاس پہنچنے والا ہوں, رستے میں. ٹھیک ہے, ہاں اب بات کریں, سنیں بیرسٹر صاحب. ہاں دیکھیے, میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دو راستے ہیں. یا تو آپ آئین کے مطابق چلیں. آپ کل خود خطاب میں کہہ رہے تھے کہ جی میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو بڑے دکھی دل سے ایکسیپٹ کرتا ہوں. 4 مہینے پہلے آپ قوم سے خطاب میں کہہ رہے تھے کہ جی جو اپوزیشن کے خلاف فیصلہ آتا ہے تو اس پہ وہ اپوزیشن ناراض ہو جاتی ہے, اور اگر ان کے حق میں آتا ہے تو اس پہ خوش ہوتی ہے. آج وہی آپ کے اوپر ہو رہا ہے. دیکھیں, مقافات عمل کیا ہے میر صاحب؟ جو چیزیں اس آدمی نے الزامات لگائے میاں نواز شریف کے اوپر, وہ ساری چیزیں اس کے اندر خود بخود اور قوم کے سامنے عیاں ہو رہا ہے کہ وہ تمام الزامات, جو الزامات تھے, جو کہ میاں نواز شریف کے اندر, ان کی ذات کے اندر دور دور سے اس کا واسطہ نہیں تھا, لیکن عمران خان خود ایکسپوز ہو رہا ہے. اس نے کہا نواز شریف غدار ہے, آج خود آئین سے غداری کر رہا ہے. نواز شریف کے اوپر تو الزام ہے نا. نواز شریف کو سزا دینے والے جج کی ویڈیو آئی جس میں وہ کہہ رہا ہے کہ جناب میرے تو ضمیر پہ بڑا بوجھ ہے اور میں نے غلط سزا دی, اور میری ایک نازیبا ویڈیو مجھے دکھا کر اور مجھ سے زبردستی فیصلہ لیا گیا. نواز شریف کی جو بے قصوری ہے وہ تو لندن کی عدالتوں میں بھی باعزت بری ہوا ہے. وہاں پر بھی 1 روپے پیسے کی جو ہے وہ کرپشن نواز شریف پر, اس کے خاندان پہ ثابت نہیں ہو سکی ہے. انٹرنیشنل عدالتوں نے نواز شریف کو کلین چٹ دی ہے کہ آپ کا جو کریکٹر ہے وہ کسی بھی قسم کے کرپشن میں ملوث نہیں ہے. لیکن یہ شخص آج ایکسپوز ہو رہا ہے, کھلے عام تقریر میں کہتا ہے کہ میں سپریم کورٹ کے آرڈر پر عمل کروں گا, اور آج عمل آپ دیکھ رہے ہیں کہ پورا دن گزر گیا, ووٹنگ نہیں کروا رہے. ایم پی اے صاحب, عادل صاحب, کل خطاب آپ نے بھی سنا, میں نے بھی سنا, پاکستان نے بھی سنا کہ میں سپریم کورٹ کے فیصلے کو قبول کرتا ہوں, لیکن مجھے بڑا افسوس ہوا, مایوسی ہوئی, سب کچھ. آج اسمبلی کے اندر اس کے اوپر عمل نہیں ہو رہا, ووٹنگ نہیں ہو رہی, کیا کہیں گے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ, آپ نے اپنے پروگرام میں موقع دیا. میں سب سے پہلے ہمارے بھائی کی میں نے باتیں سنی. نواز شریف صاحب کی پاک دامنی کے قصے جو ہے وہ میں نے سنے, اور کہہ رہے ہیں کہ انٹرنیشنل ادارے ان کو کلین چٹ دے رہے ہیں, وہ بہت ہی کوئی اچھے آدمی ہیں, پاک صاف آدمی ہیں. بی بی سی نے ڈاکومنٹری پتہ نہیں کس پہ بنائی تھی شریف کے اوپر, وہ جو ان کے فلیٹس ہیں, جن فلیٹس کے یہ انکاری تھے. مریم نواز صاحبہ کی ویڈیو موجود ہے آن ریکارڈ کے, وہ کہہ رہی تھی کہ ہماری لندن تو کیا پاکستان میں بھی کوئی پراپرٹی نہیں ہے. بعد میں انہی فلیٹس کو مانا. عدالت سے نااہل ہوئے, اس کے خلاف, اس کے بعد عدالتوں کے خلاف بہت سے بھرے ججوں, اسٹیبلشمنٹ کے خلاف باجوہ کو گالیاں دینا, اسٹیبلشمنٹ کو گالیاں دینا, ایک تماشا, ایک ہنگامہ شروع کیا. اس کے بعد جب جیل گئے اپنی کرتوتوں کی وجہ سے, تو وہاں سے کسی کے ساتھ جو ہے وہ مل ملا کے جعلی رپورٹیں تیار کروا کے منتیں ترلے کر کے مر جاؤں گا اگر یہاں سے نہیں نکلا تو. اور وہاں جب پہنچے لندن میں تو وہاں پتہ چل رہا ہے کہ وہاں امریکی سازشیوں سے مل رہے ہیں, وہاں اسرائیلی سازشیوں سے مل رہے ہیں. سر اپنے سپریم کورٹ کے فیصلے پہ آ جائیں سر, سپریم کورٹ تیار ہو رہی ہے. تو یہ میں ذرا پاک دامنی کے ان کو ذرا ہاں تھوڑا سپریم کورٹ کے فیصلے, ووٹنگ کیوں نہیں, آئین پہ عمل نہیں ہو رہا, آئین شکنی ہو رہی ہے. اب آ جاتے ہیں کہ آئین شکنی کس نے کی. آیا وہ اسپیکر صاحب نے کی, یا وہ سپریم کورٹ نے کی, یا وہ کسی اور نے کی. آئین کا آرٹیکل 5 جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ جو بھی بندہ پاکستان کے مفادات کے خلاف کام کرے وہ ڈس لائلٹی میں آتا ہے. اور اسمبلی کے رولز آف بزنس اور آئین جو ہے وہ یہ کہتا ہے کہ کوئی بھی اسمبلی کے اندر موشن جو ہے وہ اسپیکر اگر سمجھے کہ وہ آئین کے کسی آرٹیکل کے منافی ہے تو اس کو اسپیکر ڈسمس کر سکتا ہے. نہیں سر, اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا اور اس نے آئین کے آرٹیکل 5 کے منافی جو موشن آیا ہے, جو سازش تیار ہوئی, جو امریکی سازش اور ان کے ساتھ امریکیوں کے ساتھ یہاں پر ملے ہوئے جو یہاں کے سازشی ہیں, اس سازش کو انہوں نے جو ہے وہ ڈسمس کیا. اس کے بعد عدالت میں معاملہ جاتا ہے. عدالت میں اس سے پہلے ہماری ایک پٹیشن جاتی ہے ڈیفیکشن کلاس کے اوپر, جو ہے 63A کے اوپر ہماری رہنمائی کریں گے ان لوگوں کا کیا کریں. ہماری ایک پٹیشن ان کے پاس جاتی ہے کہ کوئی ایک جوائنٹ کمیشن بنا کے, یہ جو
باہر سے ہمیں دھمکی آئی ہے, یہ جو مراسلہ آیا ہے اس کے اوپر انویسٹیگیشن کی جائے, وہ پٹیشن عدالت یہ اعتراض لگا کر واپس کر دیتی ہے کہ آئین کے آرٹیکل 69 کے مطابق پارلیمان کے اندرونی معاملات میں عدالت دخل اندازی نہیں کر سکتا. اور 2-3 دن بعد سو موٹو لیا جاتا ہے اور پارلیمنٹ کے اندر جو اسپیکر کا اختیار ہے جو کسی عدالت میں چیلنج نہیں ہوتا, اسی آئین کے آرٹیکل 69 کے مطابق, جس کا حوالہ اس 3 دن پہلے سپریم کورٹ عدیل احمد صاحب, آئین شکنی پہ لے سکتے ہیں, آئین شکنی پہ لیا جا سکتا ہے, پورا فیصلہ آیا ہے, خان صاحب نے تسلیم میں کیا تو ہے. آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں نا, میں تو آپ کے سامنے, میں تو نہیں کچھ کہہ رہا, میں تو صرف آپ کے سامنے فیکٹس رکھ رہا ہوں. آپ عمل کیوں نہیں کر رہے, کیوں بھاگ رہے ہیں ووٹنگ سے, شکست سے کیوں بھاگ رہے ہیں؟ اب ووٹنگ آج ہو جاتی پتہ چل جاتا. بھاگ کون رہا ہے؟ یہ تو پوری قوم نے دیکھا کہ کس طرح سے وزیر اعظم عمران خان صاحب نے کہا کہ آؤ میچ دوبارہ سے کھیلیں. تو اصل بات پتہ کیا ہے؟ بات یہ ہے کہ اتنی زیادہ تابع داری کرنی ہے, اتنی زیادہ بالکل ایگزیکٹلی آرڈرز فالو کرنے ہیں کہ ان کا مطلب اپوزیشن کے عمران خان کو اقتدار سے نکالیں. سر میجورٹی نہیں رہی نا, کوئی اقتدار سے نہیں نکال سکتا. آپ مینورٹی میں, آپ کو اتحادی چھوڑ کے گئے, آپ کو باپ چھوڑ کے گئے, آپ کو ایم کیو ایم چھوڑ کے, آپ کو آزاد چھوڑ کے گئے, لوگ چھوڑ کے گئے ہیں. امتیاز میر صاحب میری بات پہلے مکمل ہونے دیں, آپ کا تسلی بخش جواب دے رہا ہوں میں, آپ کو تسلی جائے گی. میں یہ کہہ رہا ہوں کہ اپوزیشن کا مطالبہ یہ تھا کہ عمران خان کو جو ہے اقتدار سے نکالا جائے, یہی امریکی مطالبہ بھی یہی ہے. عمران خان صاحب نے جو ہے اسمبلی تحلیل کر دی, آؤ دوبارہ الیکشن میں. بھاگ کون رہا ہے الیکشن سے؟ عوام کے پاس جانے سے کون بھاگ رہا ہے؟ اپوزیشن بھاگ رہی ہے. لیکن اپوزیشن کا مسئلہ یہ ہے کہ امریکی جو آرڈر ہے نا اس پہ من و عین وہ کرتے ہیں. انہوں نے جو آرڈر دیا ہے وہ اسپیسیفکلی اس لیٹر کے اندر لکھا ہوا ہے, اس میمو کے اندر, کہ آپ نے عدم اعتماد کے ذریعے عمران خان کو نکالنا ہے. تو اب اپوزیشن سر پہلی بات یہ کہ اسمبلی ڈیزالو ہی نہیں کر سکتے. جب آپ کو پتا ہے نو کانفیڈنس موشن آ جاتا ہے, اسمبلی ڈیزالو ہی نہیں کر سکتے. میرے بھائی میں نے تو آپ کو قانونی نقطے سامنے رکھ دی ہے نا. اب قوم فیصلہ ٹھیک ہے, میں آتا ہوں آپ کی طرف. راجہ صاحب اسپیکر نے اپنا اختیار استعمال کیا آرٹیکل ٹھیک ہے, دیکھیں اس کو سپریم کورٹ نے دوسری طرف رکھا ہے, فیصلے پہ عمل نہیں ہو رہا. سپریم کورٹ نے جو فیصلہ دیا ہے اس میں آئین کے کس آرٹیکل کا حوالہ دیا گیا یہ مجھے بتا دیں. انہوں نے اسپیکر کی رولنگ کو ڈسمس کیا ہے, کس آئین کے آرٹیکل کے مطابق انہوں نے ڈسمس کیا ہے؟ سر ڈسمس کیا نا, 195 آرٹیکل 195 کے اندر جو ورڈکٹ آیا ہے سپریم کورٹ کا, اس کے اندر جو لکھا ہوا ہے کہ اسپیکر کے عام ڈپٹی اسپیکر کی رولنگ کو ڈسمس کرتے ہیں, اس آئین کے آرٹیکل کا حوالہ دے دیں جس کے تحت سپریم کورٹ نے جو ہے وہ سر بتا دیں. فیصلہ آپ کے سامنے ہے, سپریم کورٹ کے فیصلے. دیکھیں بات سنیں میر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, اور عدیل ہمارے بھائی ہیں ان سے بڑی معذرت کے ساتھ, یہ جو عمران خان نے جو جس طرح وہ تقریریں کرتے ہیں اور جس طرح انہوں نے پوری قوم کا حلیہ بگاڑا ہوا ہے نا, یہ ٹرکل ڈاؤن کرتا ہے ہر آدمی پہ, خاص طور پہ ان کی پارٹی پر بھی اور عام آدمی پر بھی, کہ آج کل وہ بالکل میں نہ مانو والی بات کیفیت ہو گئی ہے. لوگوں کو پر ایک بڑا آدمی جس کو 24 گھنٹے میڈیا پہ دکھا دیا جائے گا تو وہ ٹرکل ڈاؤن تو کرے گا نا. اس طرح کی بیوقوفی والی بات مجھے یہ بتائیں, اگر آپ ان سے کوئی بھی علمی اور ادبی بات کریں نا یہ پھر بھی نہیں مانیں گے. کلیئرلی لکھا ہوا ہے 69 کا جو حوالہ دے رہے ہیں نا, 69 is only for the irregularities of the procedure. وہ کبھی بھی آپ کو مجھے یہ بتائیں, ان سے ایک سوال کریں کہ جس وقت میاں نواز شریف کے اوپر پاناما کا کیس آیا تھا, پاناما کا جو مسئلہ ہوا تھا, اس وقت سپریم کورٹ میں ایک چیز چل رہی تھی. اس وقت ہمارے ایاز صادق صاحب اسپیکر تھے, وہ کہہ دیتے کہ جناب آئین کے آرٹیکل فلاں جو ہے وہ اس کے مطابق جو ہے وہ میاں نواز شریف چونکہ وزیر اعظم ہیں کوئی کیس نہیں ہو سکتا, اور رولنگ دے دیں تو کیا کسی کورٹ میں چیلنج نہیں ہو سکتا. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتا ہوں. بریک کا ٹائم ہوگا, بریک کے بعد آتے ہیں, ڈسکشن کو آگے بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین, ٹیلی لائن پہ تھے عدیل احمد صاحب, پی ٹی آئی کے ایم پی ہیں, وہ آ گئے ہیں اور اسٹوڈیو میں. میں آپ کو ویلکم کرتا ہوں جی, آپ اسٹوڈیو پہنچ گئے. سر آپ اپنا بات ختم کریں کہ آئینی قانونی اور یہ چیزیں فیصلے کے بعد, اور کہا جاتا ہے ہسٹورک ورڈکٹ تھا, نظریہ ضرورت دفن ہوا ہے, کیا کہیں؟ دیکھیں اس میں میر صاحب کوئی بھی دو رائے نہیں ہے. میں ان سے یہی عرض کر رہا تھا کہ اگر ایاز صادق صاحب اس زمانے میں رولنگ دے دیتے
کہ جی میاں نواز شریف کے اوپر کوئی کیس نہیں ہو سکتا, یا میاں نواز شریف نااہل نہیں ہو سکتے, یا آپ یہ جو ٹیکسیبل انکم کی کوئی چیز بول دیتے اس طرح جو کام, تو کیا وہ نہیں چیلنج ہو سکتا تھا؟ ایسے نہیں ہے. رولز آف بزنس الگ چیز ہے. 69 صرف اور صرف اس لیے ہے, اس کا آئین میں ضرورت اس لیے ہے, دیکھیں ہم لاء کے اسٹوڈنٹ ہیں, ہم انٹرپریٹیشن آف لاء بھی پڑھتے ہیں, ہم انٹرپریٹیشن آف کانسٹیٹیوشن بھی پڑھتے ہیں, ہمارے سبجیکٹ رہے ہیں. بنیادی طور پر 69 کی انٹرپریٹیشن یہ ہے کہ اگر ہر قسم کی رولنگ جو بھی پارلیمان کے اندر کسی بھی قسم کی رولز آف بزنس, ان کے جو لا میکنگ کے حوالے سے جو بنیادی بیسک کام ہے پارلیمان کا, وہ لا میکنگ ہے, ٹھیک ہے نا. وہ جو لا میکنگ کے اندر اگر کسی قسم کی ارریگولرٹیز ہوں گی تو وہ اس کے اندر پارلیمان کے اندر بار بار اگر کوئی ممبر جا کے کورٹ کا دروازہ کھٹکھٹائے گا تو وہ لا میکنگ کا پروسیس رک جائے گا. تو بنیادی طور پر وہ اس لیے ہے کہ تاکہ وہ ایزیلی آرام سے وہ اپنا رولز آف بزنس کے حوالے سے انڈیپینڈنٹ ہو, جس طرح تمام ادارے ہیں, الیکشن کمیشن ہے اور دیگر چیزیں. لیکن جب وہ آئین سے ماروا کوئی بھی فیصلہ کریں گے, کوئی بھی اس طرح کی چیز جو اس رولز کے ہی منافی ہو, یعنی یہ رولز میں لکھا ہی نہیں ہوا, خود جن رولز کی بات کر رہے ہیں انہی رولز میں لکھا ہوا ہے کہ جب نو کانفیڈنس موشن آ جاتی ہے تو آپ کو ووٹنگ کرانی ہے. اس کا ختم کرنے کا ایک ہی طریقہ ہے, یا تو وہ جو نو کانفیڈنس موشن جنہوں نے موو کی ہے وہ خود ودرا کریں, یا ووٹنگ کے ذریعے اس کو اوپر شکست دیں. 12 بجے تک نہیں, اگر 12 بجے تک نہیں کرواتے تو یہ سیدھی کنٹیمپٹ آف کورٹ ہے, سیدھا. ایڈوکیٹ صاحب آپ کا کیا خیال ہے کہ جو کہہ رہے ہیں کہ یہ چیزیں تھی, ایک لیٹر تھا, ایک سازش تھی, پوری پلان ہوا, سب کچھ ہوا, کیا کہیں گے اگر 12 بجے تک یہ چیز نہیں ہوتی تو کیا ہوگا؟ کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا؟ ہمارے انصاری صاحب نے تو واضح کر دیا, کلیئر کر دیا کہ بالکل کنٹیمپٹ آف کورٹ ہوگا. وفاداریاں عمران خان کے ساتھ ہیں, سپریم کورٹ کے ساتھ نہیں ہیں. پارلیمان میں لیجسلیشن کے لیے ہم جاتے ہیں, اسی کے قانون پہ ہم بیٹھ کے ہم ادھر دھجیاں اڑائیں, ضد پکڑ کے بیٹھ لیں کہ ہمیں بھائی نہیں جانا, ہمیں نہیں جانا, 12 بج جائیں گے, ہم اپوزیشن صبح تک وہاں پہ, کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہم ووٹنگ کروا کے پھر ہی جائیں گے. نو کانفیڈنس موشن آ چکا ہے, نو کانفیڈنس موشن کو ختم کرنا ہے آپ کو, آپ فیس کریں. آپ نے 3.5 سال تک کچھ نہیں کیا, کوئی 2 دن میں کیا کر لیں گے؟ 3.5 سال تک رلایا, 2 دن میں کیا کر لیں گے آپ؟ کتنا لمبا لے کے جا سکتے ہیں آپ, کتنا آگے لے کے جا سکتے ہیں اس چیز کو؟ جیسے بھائی کہہ رہے ہیں کہ بھائی اتنا آسان نہیں ہے, کتنا آسان نہیں ہوگا, چلے ہم دیکھ لیں گے کتنا آسان نہیں ہے. اور میچ کی بات جو ہو رہی تھی, کہ ہم تو گئے تھے میچ کھیلنے, ہم میچ بھی کھیلیں گے, ہم میچ کھیلنا جانتے بھی ہیں اور بخوبی پاکستان پیپلز پارٹی میچ کھیلنا جانتی ہے, انشاءاللہ رن آؤٹ ہی کریں گے آپ کو. لیکن یہ تھوڑی ہے کہ میچ کھیلنے کے چکر میں آپ آئین کو ہی اڑا دیں, آپ آئین کو ہی رن آؤٹ کر دیں. یہ ایسا کبھی نہیں ہوگا, نہ ہم ہونے دیں گے. ہم پارلیمنٹ کی, پاکستان پیپلز پارٹی نے ہمیشہ پارلیمنٹ کی بقا کے خاطر, کانسٹیٹیوشن کی بقا کے خاطر, ڈیموکریسی کی بقا کے خاطر ہمیشہ جنگ لڑی ہے, اور انشاءاللہ ان قوتوں کے ساتھ بھی جنگ لڑتے رہیں گے. عادل صاحب دیکھیں, ایک ٹکراؤ والی صورتحال ہے کہ ہم جو ہے اقتدار آپ کے حوالے نہیں کریں گے, پوری یہ چیز نظر آ رہی ہے, آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, پارلیمنٹ کی, آئین کی, قانون کی یہ باتیں تو بڑی اچھی لگتی ہیں کہنے میں, لیکن جب اس پہ عمل کرنے کی باری آتی ہے تو پاکستان کے اندر یہ جتنی سیاسی جماعتیں ہیں اس میں کسی ایک شک پر یہ عمل کرنے کو تیار نہیں ہوتے. میں آپ کو بے تحاشا اس طرح کی مثالیں دے سکتا ہوں. مجھے یہ بتائیں کہ قتل کا مجرم بھاگا ہوا ملک سے, وہ ووٹ ڈالنے کے لیے پاکستان آتا ہے, اس کو اٹارنی جنرل کے آفس میں اجرک پہنائی جاتی ہے, اس کو وہاں سے سرکاری پروٹوکول میں لایا جاتا ہے ووٹ ڈالنے کے لیے. یہ آئین اور قانون کے مطابق ہوتا ہے. بالکل میں ایسی آئین اور قانون کو جو ہے وہ اس کو سلام پیش کرتا ہوں. اچھا, اس طرح کا ایک ایسا مجرم جو ہمیں یہ بتایا جاتا ہے کہ یہ غدار ہے, یہ ملک کی سلامتی کے لیے خطرہ ہے, یہ فوج کے خلاف ہے, یہ ملک کے خلاف ہے, یہ ملک کو 3 ٹکڑوں میں بانٹنا چاہتے ہیں. علی وزیر صاحب میں نے اس کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیتے ہیں, اس کے لیے سندھ اسمبلی کے باہر مہینوں تک دھرنا بیٹھا دیا جاتا ہے. اسی غدار کو, اسی کو قرار دینے, اسی کو سرکاری پروٹوکول میں لا کے اسمبلی میں ووٹ ڈلوایا جاتا ہے. میں ایسے آئین کو سلام کرتا ہوں جو پہلے غدار قرار دیتے ہیں. سر اس فیصلے پہ کیا کہیں گے؟ آ جاتے ہیں میں آئین جس کو تسلیم کیا ہے, آئین کی بالادستی پہ آپ سے بات کر رہا ہوں. جو رولنگ آپ کی انکانسٹیٹیوشنل تھی, ایک کانسٹیٹیوشنل کو میں اس کو بھی جو ہے وہ ثابت کر سکتا ہوں کہ وہ کانسٹیٹیوشنل تھی. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں اس آئین اور قانون کو سلام پیش کرتا ہوں جس کے تحت چیف جسٹس آف پاکستان جیل کے اندر شرجیل میمن کے کمرے سے اپنے ہاتھوں سے شراب کی بوتل برآمد کرتے ہیں اور وہ کنورٹ ہو جاتی ہے شہد میں.
چیف جسٹس صاحب اس پہ سر، کچھ نہیں اس کر فیصلے سکتے. پہ بات میں کریں. ایسے آئین اور قانون کو سلام پیش کرتا ہوں اور وہ تو ان کے گنڈا پور تمام کے بھی گاڑی سے ہوئی تھی. پاسداروں کو اس کی بھی تو بات کر رہے ہیں نا. پاسداروں کی اس کو بھی سلام پیش کر دیں. ایک اجیت بھائی گنڈا پور والا بھی ایک کر دیں. میں سب کو سلام پیش کرتا ہوں. سب کو سلام پیش کرتا ہوں. ٹھیک ہے, آپ کی میں تسلی کروں گا. گنڈا پور کا تھوڑا فکر بول نہیں دیا کریں. کریں. اب آ جاتے ہیں جو اسپیکر کی رولنگ ہے, آئینی ہے یا غیر آئینی ہے. ٹیلیکم پاؤڈر کی ہم بات نہیں کر رہے رولنگ پہ, اسپیکر کی رولنگ کے اوپر میں یہ کہتا ہوں کہ اسپیکر کے پاس یہ اختیار حاصل ہے نیشنل اسمبلی کے رولز آف بزنس کے تحت کہ کوئی کسی ایسی کوئی موشن جو کہ آئین کے کسی آرٹیکل کے منافی ہو وہ اسپیکر ڈسمس کر سکتا ہے, ایکسیپٹ کرنے سے انکار کر سکتا ہے, ڈسکوالیفائی کر سکتا ہے اس کو. آئین کا آرٹیکل 5 یہ کہتا ہے کہ لائلٹی ٹو دا اسٹیٹ جو ہے یہ اٹ موسٹ پہلی جو ہے وہ ذمہ داری ہے. اپوزیشن کی نہیں ہے جو لائلٹی. اس کا منافی ہو, اپوزیشن کی لائلٹی نہیں ہے. میں بتا رہا ہوں آپ کو لائلٹی, اس کا حوالہ دے رہا ہوں نا. یہ قصہ کہانی شروع کہاں سے ہوتی ہے؟ ہم تو الیکشن میں جانے کے لیے تیار ہیں میر صاحب, ہم تو دوبارہ لڑنے کے لیے تیار ہیں. ہم تو کہتے ہیں آؤ میدان میں, ہم مقابلہ کرنے کے لیے تیار ہیں. پرابلم ہے کیا؟ پرابلم یہاں سے شروع ہوتی ہے کہ ایک ہمارے ایمبیسڈر کو امریکہ بہادر بلاتا ہے, ان کا ایک پرلے درجے کا جو سیکٹری ہوتا ہے وہ دھمکی دیتا ہے اسے کہ آپ نے روس میں جو گیا پرائم منسٹر وہ اسٹیٹ کی نہیں تھی, وہ وزیر اعظم عمران خان صاحب کا اکیلا فیصلہ تھا. اب یہ کس نے فیڈ کیا ہے؟ لندن میں ایک بندہ بیٹھا ہوا ہے جو ملاقاتیں کر رہا ہے. یہ کس نے وہاں پہ یہ ٹائم لمیٹڈ ہے, میں آ جاؤں ان کی طرف. نہیں, میں آپ کو لیٹ ہو گئے تھے, آپ اس کو لنک کر رہا ہوں نا, لنک کر رہا ہوں. وہ وہاں پہ وہ دھمکی دی جاتی ہے کہ عمران خان کو نکالو, عمران خان کو اقتدار, اور کیسے طریقہ بھی بتایا کہ آپ کے ہاں پہ نو کانفیڈنس آنے لگا ہے, ان کو پہلے سے پتا ہے نو کانفیڈنس موشن آنے لگا ہے, اس میں ڈیفیٹ کرو اس کو نکالو, اس کے بعد آپ کو معاف کیا جائے گا ورنہ آپ سے تعلقات جو ہے سر پی ڈی ایم کے دور میں پیپلز پارٹی کہہ رہی تھی تحریک عدم اعتماد. سر آپ آ جائیں نا, اب دیکھیں اب پرابلم کیا ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے تو اسمبلیاں ڈیزالو کی, کہہ رہے ہیں ہم آ رہے ہیں الیکشن میں, لیکن پی ڈی ایم اس بات میں مضر ہے. یہاں کی وہ طاقتیں, جنرل ریٹائرڈ مرحوم مجھے بہت شدت سے یاد آ رہے ہیں حمید گل صاحب, انہوں نے ایک بڑا کہا تھا اپنے حیات میں, زندگی میں, کہ پاکستان میں کوئی ایسا لیڈر آئے گا نا جو امریکہ کو آنکھ دکھائے گا یا ان کی شرک بند کرے گا تو پاکستان کے اندر جتنے امریکی اور اسرائیلی ایجنٹ ہیں وہ سب امریکہ کے ساتھ مل جائیں گے. ٹھیک ہے سر, جواب دیں. آج وہ صورت میں پیدا ہوئی ہے. امریکہ کو جواب وہ دیا, لوگ, یہ سب نانی اماں کے قصے وہ ہیں. لوگ جنہوں نے بھٹو کو کیا ہی نہیں ہے. سولی پہ چڑھایا, خود وہ جب لوگ گئے ٹرمپ سے ملنے تو جناب علی نے ایک لفظ نہیں بولا. پی این اے کی جو موومنٹ چلی تھی, جو مولوی اس میں فرنٹ پہ تھے, وہ مولوی آج ان کے ساتھ ٹھیک ہے سر, جواب دیں. قربان جاؤں میں اس جمہوریت کے, قربان جاؤں میں ایسی سیاسی جماعتوں کے. سر آخری 2 منٹ ہے, میں جواب لے لوں. اپنے قائد کو سولی چڑھانے والوں کے ساتھ آج بیٹھے ہیں امریکہ کے ساتھ. ٹھیک ہے سر, جواب دیں. سازش ہوئی ہے پوری. یہ ہسٹری دیکھیں نا, یہی میں کہتا ہوں کہ یہ سب سے بڑی سازش ہو رہی ہے نوجوان نسل کے خلاف, کہ وہ غلط ہسٹری بتاتا ہے اور وہ ٹرکل ڈاؤن کرتی ہے نیچے تک. یہ ہے ہی نہیں اس طرح, یہ جھوٹ سب جھوٹ پہ مبنی ہے. ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ مولانا مفتی محمود کی تاریخ کا پتہ نہیں ہے, ذوالفقار علی بھٹو اور مفتی محمود کے تعلقات کی بات کا پتہ نہیں ہے ان کو. اس وقت یہ کہتے ہیں نا کہ مسلم لیگ, اس وقت جواب آ جائے تھی ہی نہیں. یہ سب یہ میں مکمل طور پہ ڈینائی کر رہا ہوں, تاریخ کو مسخ کر کے پیش کر رہے ہیں. بنیادی طور پر بات یہ کریں, آپ آج کہہ رہے ہیں کہ امریکہ کے مخالف, ارے بابا آپ امریکہ کے تو پٹھو ہیں. آپ نے کب امریکہ کی مخالفت کی؟ آپ جب گئے ٹرمپ سے ملنے کے لیے وائٹ ہاؤس میں, واپس آئے, میں ورلڈ کپ لے کے آیا ہوں. ورلڈ کپ کہاں گیا تمہارا وہ ورلڈ کپ؟ آپ اس وقت بات کر رہے ہیں, آپ فیس سیونگ مانگ رہے ہیں. آپ کو پتا ہے کہ جی پاکستانی لوگوں کو بیوقوف بنانے کا طریقہ یہی ہے کہ ہم امریکہ کے مخالف ہیں تو بس آپ کو پاکستان لوگ آنکھوں میں بٹھائیں گے. اب وہ دور چلا گیا. اب وہ دور چلا گیا. اب آپ لوگ اتنی جلدی بیوقوف نہیں بنتے. لوگوں کو پتا ہے کہ جس نے معاشی قتل عام کیا پاکستان کے لوگوں کا, اصل میں وہ امریکی اور یہودیوں کا ایجنٹ ہے. جس پاکستان کو جو برباد, تباہ و برباد, اس کی معیشت کو تباہ و برباد کر دیا ہے, وہ ہے اصل میں ایجنٹ. کیا کہا تھا آپ آج بڑے فخر سے کہہ رہے ہیں حمید گل صاحب کی بات. ہم جو سندھ کے گورنر تھے سعید صاحب, انہوں نے کیا کہا تھا؟ انہوں نے یہی کہا تھا کہ یہ ایجنٹ, یہ اسرائیل کی سازش ہے جو عمران خان ہے. ڈاکٹر اسرار احمد کی تقریر میں آپ کو یاد نہیں ہے کہ انہوں نے کیا کیا؟ مبلغ, بڑے بڑے دانشور محققین نے کہا ہے. آج آپ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. سب سے بڑے آپ کے بچے کہاں پہ ہیں؟ عمران خان کے ان کے جو اپنا خون ہے وہ کہاں پر ہے؟ آپ مجھے یہ بتائیں کہ ان کی کیبنٹ میں آدھے سے زیادہ لوگ امریکہ کے خود ہیں. بھائی آپ امریکہ کے مخالف ہیں. شہباز گل کو تو کہیں نا کہ امریکی شہریت چھوڑے, معید یوسف کو کہیں کہ امریکی شہریت چھوڑے.
جو آپ کا وزیر خزانہ رہا ہے شوکت ترین، اس کو کہیں نا کہ وہ شہریت چھوڑے. حفیظ شیخ ہے، سارے لوگ جو ہیں آپ کے وہ امریکہ. آپ یہاں سے ابھی بھی فیس سیونگ مانگ رہے ہیں جناب، ابھی بھی کہہ رہے ہیں مجھے جانے دو، جیسا مرضی کرو، آپ کو NRO نہیں دیا جائے. ٹھیک ہے ایڈوکیٹ صاحب آپ کچھ ریسپونڈ کریں گے، 2 منٹ ہے، کیونکہ کہہ رہے ہیں کہ جنہوں نے شہید کیا ذوالفقار علی بھٹو کو الحمدللہ امتیاز صاحب، شکر الحمدللہ رب العالمین. آج جب بھی جمہوریت کی بات چلی ہے میرے قائد کا نام سامنے آیا ہے، شہید ذوالفقار بھٹو کا نام سامنے آیا ہے. آج یہ مجبور ہو گئے کہ یہ بار بار شہید ذوالفقار علی بھٹو کا نام لینے پہ مجبور ہو گئے. ہم نے قربانیاں دی ہیں یہ نام لانے کے لیے. 3 نسلوں سے سپریم کورٹ نے کل کہہ دیا بلاول صاحب کو، ہمارے چیئرمین کو، کہ 3 نسلوں سے بلاول صاحب آپ جمہوریت کی بقا کے لیے جنگ لڑیں. ہم جنگ لڑیں اور لڑتے آئیں گے، نہیں ہٹیں گے، نہ ڈریں نہ ڈریں گے. آپ جیسے کہہ رہے ہیں کہ عالمی سازش تھی، IMF کے کہنے پہ تو حفیظ شیخ کو آپ لائے تھے. آپ کے پاس آ جاتے ہیں تو وہ الیکٹیبلز ہو جاتے ہیں، وہ بہت معتبر ہو جاتے ہیں. ہمارے پاس کوئی آنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، آپ سے باغی ہو جاتا ہے، آپ کی پالیسی سے باغی ہو جاتا ہے. بڑی مہربانی سر، بڑی مہربانی سر، میرے پاس ٹائم لمٹ ہے. بڑی مہربانی سر، آپ نے ٹائم دیا، لیٹ ہوئے. عدیل احمد صاحب آپ اسی کے ساتھ دیجیے اجازت. اللہ حافظ.